बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2025 पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए हालात काफ़ी नामवाफिक थे वाशिंगटन के तनाजुर में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे हमदर्दी रखने वाली NGOs बहुत मुस्तैदी से अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए काम कर रही थी। ऐसे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके करीबी साथियों को यहाँ वाशिंगटन में अपने लिए रायामा हमवार करना काफी दुश्वार नजर आ रहा था, लेकिन फिर कुछ लॉबियस्ट्स को हायर किया गया और आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ। पहली कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। वो दहशतगर्द अमरीकी फौजियों पर हमले में मुलव्विस था अफगानिस्तान में, और उसके बाद चंद माह गुजरे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यहाँ वाशिंगटन आने का मौका मिला प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात का और उनके साथ खाना खाने का, और यहीं से आगाज हुआ उन तमाम हालात का जो कि अब फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा था कि फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया, उनकी पजीराई की गई, उन्हें खाना खिलाया गया, लेकिन जैसे कहते हैं ना अमेरिका में, देयर इज़ नो फ्री लंच। और अगर पाकिस्तान की जारगन में बात करें तो मुफ्ते का खाना इतनी आसानी से हजम नहीं होता। जी हाँ, अब उस खाने क्या उस फ्री लंच पर बातें शुरू हो गई हैं, और बात यह है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स को गजा भेजने की बात हो रही है। और इसका आगाज हुआ रॉयटर्स की जानिब से एक स्टोरी लीक किए जाने का। ये स्टोरी लीक किस तरह हुई ये भी हम आपको बताएंगे। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जरूरी नहीं है कि ये स्टोरी इत्तेफाकिया लीक हुई हो सकता है इसे लीक किया गया हो, और मेरे पास इस सिलसिले में एक खबर है। आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की व्लॉग में ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरी बहुत अंदरूनी जराए से पाकिस्तानी फौज के समझने के थिंक टैंक में जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ से बात हुई है, जिन्होंने बताया है कि इस प्लान को आगे वो कैसे लेकर चलेंगे, लेकिन मुश्किलात बहरहाल बदस्तूर उनके लिए मौजूद हैं। जी हाँ, जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के लिए ये होगी कि वो अपनी जो फाइटिंग फोर्स है, जो कैडर है, जिनको जाकर लड़ना है वहां पर, जिनको जहां पर वहां पर ड्यूटी करनी है, उन्हें आमादा करना होगा। और आप जानते हैं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमिट की थी अपने पूरी की पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की जंग में, तो उस पर फौज के अंदर से बहुत शदीद रद्द अमल आया था और उन पर कातलाना हमले भी हुए थे, जो कि आप जानते हैं कि ये कोई मैं खुफिया बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें फौज के अंदर के लोग शामिल थे, जिनमें से कुछ को बाद में सजाएं भी दी गई। पेचीदगियां कहां पर आ रही हैं कि जब पाकिस्तानी ट्रूप्स जिस फोर्स का हिस्सा बनकर आएंगे, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पाकिस्तान तय नहीं कर सकता। इसहाकडार ने कुछ अर्से पहले कहा था कि पाकिस्तानी फोर्स हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों में शामिल नहीं होगी, बट ही इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंटिंजेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आप तय नहीं करते। फिर पाकिस्तान के जो फौजी उस दस्ते में शामिल होंगे या उन दस्तों में शामिल होंगे, वो हिदायत इसहाकडार से या पाकिस्तान के किसी फौजी कमांडर से जो कि रावलपिंडी में होंगे उनसे नहीं लेंगे, बल्कि जो यहाँ पर जो जिस जगह उनको भेजा जाएगा वहां पर जो भी उनकी कमान फौज कर रही होगी, या हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे हिदायत वो लोग काम कर रहे हो, तो उन्हें उनसे लेनी पड़ेंगी हिदायत। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो इसहाकडार कह रहे हैं वही बात हो। इससे आगे मजीद पेचीदगियां हैं। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुनते जाइए। जब अगर पाकिस्तान के किसी फौजी के हाथ से किसी फलस्तीनी को गोली लग गई या खुदा ना खास्ता कोई हलाक हो गया, या दूसरी तरफ से अगर इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के किसी फौजी को हलाक कर दिया गया, जाहिर है ये मामलात भी अभी हल तलब है। मेरी इन मामलात पर पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि फौज के अंदर से कुछ लोगों से जो कि उनके थिंक टैंक से ताल्लुक रखते हैं उनसे बात हुई है, इनके जवाबात मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एक और जो सबसे अहम हल तलब मामला है, और वो ये है कि अगर वहां पर मामलात, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन का मसला दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, बरसों से नहीं, दिहाइयों से चल रहा है। जी हाँ, और वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा है। आप जानते हैं कि एक के बाद एक आप कैंप डेविड अकॉर्ड्स को देखकर, कैंप डेविड का अकॉर्ड देख लीजिए, आप ओस्लो अकॉर्ड देख लीजिए,
بہت ساری کوششیں کی جا چکی ہیں لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پاکستانی فوج جب وہاں جائے گی اور ظاہر ہے فوری طور پر وہ بھی مسئلے کا حل کوئی کرنے کے ظاہر پاکستان پوزیشن میں نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس اس طرح کی کوئی اختیارات بھی نہیں ہے. اگر صورتحال پیچیدہ ہوئی اور پاکستان میں یہ مانگ بڑھنے لگی، یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ پاکستانی فوجیوں کو وہاں غلط بھیجا گیا، انہیں واپس بلایا جائے، پاکستان کے لیے بہت بڑی دشواری ہو جائے گی. کیونکہ اگر پاکستان اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالتا ہے تو یہ لگے گا کہ انہوں نے پاکستان میں پیدا ہونے والے عوامی دباؤ کے تحت انہیں بلایا ہے. اور اگر وہ ضد میں، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے فوج کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عوامی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے، سرنڈر نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے اپنی شکست سمجھتے ہیں، اور اگر انہوں نے وہاں پر اصرار کیا فوجوں کو رکھنے پہ تو ظاہر ہے صورتحال بگڑتی رہے گی. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر رائے عامہ اس کے خلاف جائے گی بلکہ مسلم دنیا میں بھی اس کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ باتیں ہوں گی. جی ہاں، اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے باس. پھر جیسے کہ رائٹرز کی سٹوری میں لکھا ہے، رائٹرز نے جو سٹوری دی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر لیت و لال سے کام لیتے ہیں تو انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے غصے کا، ان کے جلال کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ جب وہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو اگر آپ کو پوچھنا ہو تو ذرا فون اٹھائیے، فون ملائیے ان صاحب کو جن کا نام ہے نریندرا مودی. ان سے پوچھئے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی کے خلاف ہو جائیں، کسی کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ اگر کوئی 2027 چل رہا ہوتا، 2027 کے اواخر کا کوئی وقت ہوتا تب تو ٹھیک تھا کہ جی چلیں اب 3-4 ماہ بعد صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. ابھی تو 2025 بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو 26 ہے پورا کا پورا، پھر پورا کا پورا 27 ہے. 28 کے شروع میں یعنی جنوری تک وہ یہیں موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ نے ان کو نہ کی، اور ظاہر ہے نہ کرنے کی پوزیشن میں آپ ہے نہیں کیونکہ بات چیت ساری کی ساری ہو چکی ہے، اب تو اس کو فنیشنگ ٹچز دیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس کو پاکستان میں بیچا کیسے جائے گا؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے کچھ ایسے لوگوں سے جنہیں آپ فوج کا تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو جو لانچ کیا جائے گا اسے کہا جائے گا غزہ کی پکار پر لبیک. اب یہ ایگزیکٹ یہ نام ہو سکتا ہے اس کیمپین کا یا اسی طرح کا کچھ بنایا جائے گا. تو اس کو پینٹ ایسے کیا جائے گا، ایسے بیچا ایسے جائے گا کہ ہم امریکہ کے کہنے پر نہیں جا رہے، ہم غزہ کی لبیک کی پکار پر ہم لبیک. جیسے آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا ہسٹری بکس میں، سوشل سٹڈیز اگر آپ کیا تھی یا پاکستان سٹڈیز میں، جس میں بھی کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ مسلمان بیٹیوں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سب کانٹیننٹ میں گئے تھے، عرب سے، یعنی وہاں سے اٹھ کے مڈل ایسٹ سے. تو اس طرح سے اب غزہ کی لبیک اب بیکورڈ جرنی ہوگا. پہلے مطلب عرب سے اس طرف ہوا تھا سب کانٹیننٹ کی طرف، اب سب کانٹیننٹ کی طرف سے عرب کی طرف جرنی ہوگا. اور اسی طرح کے رینٹا مولوی لیے جائیں گے، اور رینٹا مولوی جو ہیں وہ جو کرائے پہ دستیاب ہیں، درباری ملا جن کا بھی اجتماع کیا گیا تھا، وہ آئیں گے. ان کی خدمات انہوں نے اپنی پیش کر دی ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہیں، انہوں نے الگ الگ طرح کے ان کو دے دیے ہیں نعرے اور اس طرح کی باتیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں ان سے جو لوگ فوج کے بہاف پہ اس کیمپین کو پورا ڈیزائن کریں گے کہ آپ فرمائیں کیا خریدیں گے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے، سب کچھ ہے ان کے پاس ان کی دکان میں. تو وہ ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ، جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی پکار پر لبیک، فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستانی فوج تیار، مقدس مقامات کے لیے پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز آیا. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رینٹا مولوی جو ہیں انہوں نے بنا کر دی ہیں، کچھ اپنا سامان تیار کر کے. اب دیکھیں اس میں سے کون سا پک کیا جاتا ہے. اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے جو باتیں ابھی میں نے جن خدشات کا اظہار کیا، یہ خدشات میں نے ان کے جو تھنک ٹینک کے ان کے کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے بھی رکھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہی کوئی ہو جاتا ہے وہاں پر اس طرح کا حادثہ کہ کسی پاکستانی فوجی کی فائرنگ سے، گولی سے کسی فلسطینی کو نقصان پہنچتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان میں کیا بیک لیش تو آئے گا. انہوں نے کہا دیکھیں ہزاروں فلسطینی نہیں لاکھوں مر گئے، تو پاکستان میں کوئی بیک لیش آیا؟
کچھ نہیں آیا، سب معاملات ہم کنٹرول کر لیں گے. جی ہاں، یہ ان کا کہنا تھا، ہم کنٹرول کر لیں گے. میں نے کہا کہ صرف پاکستان نہیں، فلسطین کے معاملے پر تو پوری دنیا میں آتا ہے بیکلیش، اور پوری دنیا سے تنقید ہوتی ہے. انہوں نے کہا جس نوعیت کے جو وہاں پر فورسز بنے گی، کنٹنجنٹ بنے گا، تو یہ کہنا دشوار ہوگا کہ کس ملک کے فوجی کی گولی سے کوئی اس طرح کا کوئی نقصان ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تھنکنگ ہے وہاں پر کہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کیا بیکلیش آئے گا، کیونکہ وہاں پر بہت سے ممالک کی فوجیں ہوں گی. تو اس کو پاکستان کو اس پہ پن ڈاؤن کرنا کہ پاکستانی سولجر سے کچھ ایسی خطا ہوئی ہے، یہ آسان نہیں ہوگا. میں نے کہا اب آپ اس کو ریورس کر دیں. اگر چلیں، یہ تو آپ نہیں کر سکیں گے شناخت کے پاکستانی فوجی سے ہوا ہے کچھ ایسا معاملہ. اگر کسی پاکستانی فوجی کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا، کوئی ہلاک ہو گیا اسرائیل کی طرف سے فائرنگ کر کے، تو پھر وہ تو ان کی تو باڈی پاکستان جائے گی. تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت تو آپ نہیں چھپا سکتے کہ وہاں پاکستانی ہلاک نہیں ہوا. اور اس کے آپ کونوٹیشن دیکھیے گا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ایک پاکستانی سولجر اگر ہلاک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ دیکھیے، اب یہ سننے کی بات ہے، دیکھیں کہ کیا کس طرح سے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں ہم پھر اس کو اس طرح سے بتائیں گے کہ دیکھیے فلسطینیوں کے حق کے لیے ایک پاکستانی نے جان دی ہے، ایک پاکستانی فوجی نے جان دی ہے. اب اس طرح سے اس کو سپن کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئی ڈونٹ نو، یہ تھنکنگ وہاں چل رہی ہے. جو میری، جیسا کہ میں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر یہ تھنکنگ چل رہی ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ اس پوری کیمپین کو بنانے کی کوشش کریں گے. پھر جو یہ والا معاملہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو وہاں پر جن لوگوں کو بھیجنا ہے وہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے. معاملہ یہاں پر نہیں اٹکا ہوا کہ آپ اس کے پبلک بیکلیش کو کیسے ہینڈل کریں گے. اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو عام طور پر جب کوئی بھی حکومت ہو وہ اتنے بڑے فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ان کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا جی جتنے جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ سب آلریڈی آن بورڈ ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، حکومت کے علم میں ہے، اور ظاہر فوج تو کا تو اس میں لیڈ رول ہوگا. میں نے کہا عوام، اور میں نے کہا کہ آپ نے عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا بتا تو دیا. میں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے جو اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا. میرا خیال ہے کہ رائٹرز کو یہ سٹوری پاکستان نے خود لیک کی ہے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے خود یہ سٹوری ان کو لیک کی گئی ہے تاکہ اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتایا ہوں. یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری خبر نہیں ہے. میں نے یہ تجزیہ قائم کیا ہے اپنی گفتگو کے نتیجے میں. اب آپ سن لیجئے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا تجزیہ درست ہے یا غلط ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یہ سٹوری رائٹرز کو خود لیک کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لا کر اندازہ لگانا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی پاکستانی منسٹر یا ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ جی ہم اپنے ٹروپس بھیج رہے ہیں، اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہوتے. اب ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اس پر کس طرح کی بحث ہو رہی ہے، اس پر کس طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے حق میں کوئی دلائل آ رہے ہیں. ظاہر ہے زیادہ تر اس کے دلائل جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں آئیں گے. تو وہ لوگ اس کو گیج کریں گے، اس کے بعد وہ نوٹس لیں گے، اس کے بعد وہ دیکھیں گے یہ اس پر اعتراض آیا ہے، اس سے ہم یہ جواب اس کا دے سکتے ہیں. اگر اس کے حق میں یہ دلیل آئی ہے، ہم مزید اسے کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، جو خبر تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی. یہ میرا تجزیہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ خبر پاکستان نے خود لیک کی ہے. اور اگر آپ رائٹرز کی سٹوری کو غور سے پڑھیں تو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے جو پاکستان کے اندر سے کسی سورسز سے، لیکن ظاہر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، اور ظاہر کوئی بھی خبر رساں ادارہ یہ نہیں کہتا یا کوئی اخبار کہ یہ ہمیں دانستہ طور پر لیک کی گئی ہے. ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پتہ انہیں وہیں سے چلا ہے. میرا یہ گمان ہے کہ یہ خبر پاکستان نے خود لیک کرائی ہے تاکہ اس پر ڈیبیٹ کی جا سکے، تمام اس کے پروز اینڈ کونز سامنے لائے جا سکیں، لوگ سن سکیں کہ اس کی مخالفت میں کیا دلائل آ رہے ہیں، اس کے حق میں کیا دلائل آ رہے ہیں. اور پھر اس حساب سے جو تھنک ٹینک ہے حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اپنا نیریٹو بلڈ کر سکیں. دس از جسٹ مائی ویو، دس مائی اوپینین. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا، معاملہ جہاں پہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فائٹنگ کیڈر ہے جنہیں بھیجنا ہے ان سے بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا. اور فلسطین کا معاملہ آپ کے علم میں ہے
کہ بہت زیادہ اس پر ایک جذباتی وابستگی اور لگاؤ ہے۔ اسرائیل کے معاملے پہ آپ جانتے ہیں کہ کیا سینٹیمنٹ ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب جنرل مشرف نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا تھا تو ان کے خلاف بہت بیکلیش آیا تھا آرمی کے اندر سے۔ اچھا جی، اب اسرائیلیوں سے چلتے ہیں سسرائیلیوں کی طرف۔ جی ہاں، خواجہ آصف، خواجہ جو بہت ہی بے شرم ایک انسان ہے، انہوں نے اب انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پورا کا پورا معاملہ تھا جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا، وہ ان کے سسر جو خود سابق فوجی ہیں ان کے ذریعے طے پایا تھا۔ انہوں نے نواز شریف کو یقین دلایا تھا کہ جنرل باجوہ ان کے برخوردار بن کر رہیں گے، پوری طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے، اور پھر فیض حمید کی بھی ترقی میں ان کی جو پروموشنز ہوئیں، جو ان کو اچھی اچھی پوسٹنگز ملی، وہ سب بھی انہوں نے ہی، جو جنرل باجوہ کے سسر تھے ان کے ذریعے ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے ان کے سسر یعنی جنرل باجوہ کے سسر اور جنرل فیض حمید کے سسر آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ تو یہ سسرائیلیوں کا معاملہ ہے، سسرالی۔ اچھا اب دیکھیں، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہتے ہیں کہ فوج میں تقرریاں، پروموشنز، ترقیاں سب کچھ میرٹ پہ ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ کیسا میرٹ ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف سے اوپر تو کوئی عہدہ ہے نہیں، اور وہ آپ نے سن لیا، خواجہ آصف نے خود بتایا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جنرل امجد جو کہ جنرل باجوہ کے سسر ہیں ان کی سفارش پر ہوا، اور فیض حمید بھی دیکھیے ترقیاں پاتے پاتے he was this close to being the army chief۔ ان کا نام تھا اس فہرست میں جو کہ آرمی چیف کے لیے بھیجی گئی تھی، اور وہ تو الگ بات ہے کہ اس میں ان کی جگہ جنرل عاصم منیر کو بنا دیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس طرح، اور وہ سب کچھ خواجہ آصف نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا۔ اب یہ واجب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر پہ کہ وہ آ کے اس کو کلیئر کریں اپنے ادارے کا نام، کہ جی نہیں، ہمارے ہاں تقرریاں اور ترقیاں سسرائیلیوں کے کہنے پر نہیں ہوتی، سسرال والوں کے کہنے پہ نہیں ہوتی، یہ کوئی سسرال کے اور میکے کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں پروفیشنلزم ہے، ہمارے ہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ تو وہ پھر بتائیں، خواجہ آصف کو جھوٹا ثابت کریں، خواجہ آصف کو کہ ان کی سرزنش کریں۔ ویسے تو عملی طور پر وہ اگر دیکھا جائے تو ان کے ماتحت نہیں ہیں، ہاں پیپر پہ وہ ان کے باس ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے خواجہ آصف کی، تو انہوں نے یہ سب باتیں آگے کی۔ اچھا جی، اب جو سب سے بڑی خبر جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے وہ ہے عمران خان کے بارے میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند ہفتے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ساہیوال از دا موسٹ لائکلی پلیس جہاں پر عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ساہیوال کی جیل، وہاں پر 2 جیلیں ہیں، ان میں سے ایک میں عمران خان کو جو کہ ہائی سیکیورٹی ہے، وہاں پر عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہفتے تواتر سے جو ان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، واٹر کینن پھینکے گئے، اور پھر ظاہر ہے جو حالیہ ہوا کل، تو اس میں تو ان پر کیمیکل ملا، پانی پھینکا گیا، تو وہ تو بہت ہی زیادہ تشویشناک بات تھی۔ تو اس لیے اب اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ انہیں ساہیوال کی جیل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں۔ آج جمعرات ہے، آج سہیل آفریدی پہنچیں گے آج ملنے کے لیے، آج بھی ملاقاتوں کا دن ہے۔ منگل کو تو ظاہر ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میری اس سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نو، ہماری طرف سے پنجاب حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی، انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ جو پانی وانی پھینکنے کا معاملہ ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں جی ایچ کی انوالومنٹ سے زیادہ پنجاب حکومت ہے، وہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی، اب ان لوگوں کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، لیکن ملاقات نہیں ہوگی۔ اچھا، عجیب عجیب ویسے لوگ ہیں دنیا میں، اپنی چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لٹا دیتے ہیں۔ مشرف زیدی ایک تھے تجزیہ نگار، اچھا بولتے تھے، اچھا لکھتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ مال و زر کے اسیر بن گئے یا وہ طالب رتبہ و عہدہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے اپنی درگت بنوا لی۔ وہ گئے، ایک ظاہر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہاں وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کسی طرح سے ان کو جسٹیفائی کرنے کی، بٹ ہی miserably failed to do so۔ وہ ایسا کر نہیں سکے۔ وہ جو ہوسٹ تھیں خاتون، بہت شارپ، ان کے کویسچنز بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ان صاحب کے، مشرف کے، بہت ہی منافق انسان ہیں، ان کے پرانے ٹویٹس نکال کر دکھائے جس میں انہوں نے عمران خان کی قید کو بلا جواز قرار دیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ 2024 کے جو الیکشنز تھے وہ چوری کیے گئے، ان پر عمران خان ہی جیتے تھے ان الیکشنز میں، ان کی پارٹی جیتی تھی۔ تو جب انہوں نے پوچھا میزبان نے کہ کیا آپ قائم ہیں اپنی اس بات پہ، تو انہوں نے کہا اس وقت کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنی ضعیف دلیل دی یہ مشرف نے۔
बहुत ही ज़ईफ़ दलील दी और कहा कि चूंकि उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है तो अब उन्होंने अपनी राय तब्दील कर ली। अंदाज़ा लगाइए कि मतलब कहो खेत सुनना खलियान, आपका किसी तरह से भी आप बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन क्या पाकिस्तान और भारत की जंग का जो 2024 के इलेक्शंस हैं उनसे कोई ताल्लुक है? हरगिज़ नहीं। अगर पहले जंग हुई होती तब तो फिर भी नहीं बनता, लेकिन इंतखाबात पहले हुए, धांधली पहले हुई, जंग बाद में हुई, 24 में इंतखाबात हुए, 25 में जंग हुई। तो लेकिन ज़ाहिर है बहुत ही ज़ईफ़ दलील थी, बिल्कुल रुस्वा किया अपने आप को, कालिक मली अपने मुँह पे बिला वजह के लिए इतनी दूर गए कालिक मलने के लिए, घर के नज़दीक से किसी स्टोर से काली पॉलिश की वो लेके एक अपने मुंह पे मल लेते, बट एनीवे ही चोज टू डू दैट। एंड देन आपको पता है कि फिर जो सोशल मीडिया ने उनका हशर किया है, जो उनके खिलाफ जो बनाई है चीज़ें वो शर्मनाक हैं, और वो लेकिन ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता उनको शर्म आएगी, उन्हें मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। असमा शिराजी एक और साबका सहाफ़ी वो हैं, वो पहले किसी ज़माने में सहाफ़ी हुआ करती थी, उसके बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली और वो नून लीग की एक सरकर्दा वर्कर हैं। उनकी ओहदेदार तो ज़ाहिर है ओहदेदार ही होंगी, वर्कर तो नून लीग में है ही नहीं। नून लीग में तो हर आदमी वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये ज़ाहिर है ये खातून है, तो ये भी कोई ना कोई इनके पास नायब सदर का ही ओहदा होगा नमरूद लीग में, क्योंकि उनके यहाँ वर्कर्स तो होते नहीं हैं। तो अब इन्होंने नमरूद लीग ज्वाइन कर लिया बाकायदा तौर पर, लेकिन अभी भी ये बज़िद हैं कि इन्हें सहाफ़ी लिखा पढ़ा और माना जाए, जो कि नामुमकिन है क्योंकि ये सहाफ़ी अब है नहीं, ये पूरी तरह से एक एक्टिविस्ट हैं जो कि सहाफ़त के लिबादे में अपीयर होती हैं। तो उनका भी यही मामला है, ये पहुंच जाती थी इतवार बाजार वगैरह इमरान खान के दौर में कि देखें कितनी महंगाई है, अब नहीं चाहती, और अब सिर्फ इमरान खान पर अभी भी ऐसे तनकीद करती हैं जैसे आज भी इमरान खान ही वजीर आजम हो। तो फिर आपको तो पता है, हमको उस शहर में तामीर का सौदा है जहाँ लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ, तो लोगों ने इनको चुन दिया दीवार में, इनके साथ साथ इनके शौहरे नामदार वो कूद पड़े दरमियान में, वो भी किसी टीवी चैनल में न्यूज़ प्रोड्यूसर है गालबन, तो उनको भी तुन दिया, और अब इन दोनों को तुने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वक्फे वक्फे से जारी है, क्योंकि मूसलाधार तरीके से जारी है दोनों को तुन देने का सिलसिला। और जाहिर है जब आप एक्टिविस्ट बनेंगे तो फिर आप जर्नलिज्म की प्ली नहीं ले सकते, यू आर एन एक्टिविस्ट पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी, यू कैन नॉट क्लेम टू बी जर्नलिस्ट एनी मोर, आप हैं ही नहीं। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज वंस अगैन डोनेट टू शौकत खानम हॉस्पिटल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस, ताकि आपको इसी तरह की खबरें मजीद मिलती रहे। मैं एक और स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। आज की शो बस इतना ही। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट शो। अल्लाह हाफिज।